अस्सलाम वालेकुम। फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल की ई लर्निंग जमात दहम में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की हमारी नज़म का उन्वान है कराची की बस, जिसके शायर का नाम है दिलावर फिगार। सबसे पहले बेटे हम शायर दिलावर फिगार का तारुफ पढ़ेंगे। इनकी विलादत है 1929 और वफ़ात है इनकी 1998। इनका असल नाम दिलावर हुसैन था, लेकिन दिलावर फिगार के कलमी नाम से मशहूर हुए। कलमी नाम कहते हैं जो लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाए। हिंदुस्तान के इलाके बदायूं में पैदा हुए। 1954 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से माशियात में एमए किया। दिलावर फिगार उर्दू के नामवर तंज निगार शायर की हैसियत से मारूफ हैं। नामवर कहते हैं मशहूर, मारूफ भी मशहूर को कहते हैं। इनकी शायरी में इनकी ज़िंदगी का अक्स वाज़िया नज़र आता है। जी बेटे, अब इनके अंदाज़े बयां की तरफ आ जाएं। वो तसन्नो और तकल्लुफ़ात से पाक एक मुसन्कुल मिजाज और दोस्त नवाज इंसान थे। वो एक फितरी शायर थे। फितरी शायर यानी आम फितरत की बातें करते थे। मसनूई बातें उनकी शायरी में नहीं मिलती। उनका हाफ़ज़ा गैर मामूली था, यानी वो बहुत ज़हीन इंसान थे। इन्हें अरूज से वाकफ़ियत और ज़ुबान पर कुदरत हासिल थी, यानी वो महारत रखते थे शायरी लिखने में। वो उर्दू ज़ुबान में अंग्रेज़ी अल्फाज के बरजिस्ता इस्तेमाल पर कादिर थे, यानी वो फ़ौरन कहीं भी नज़म में अंग्रेज़ी के अल्फाज आसानी से इस्तेमाल कर लेते थे। शायर के माशरे के ऐसे नाजुक मौज़ूआत और मसाइल जिनके इज़हार से बड़े बड़े संजीदा शायर गुरेज करते थे, दिलावर फिगार इन्हें नहायत सादगी और बरजस्तगी से बयान करते थे, यानी रवानगी में उन अल्फाज को बयान कर देते थे। वो शायरी के जुमला औसाफ से पूरी तरह बाखबर थे। औसाफ कहते हैं खूबियाँ, इसीलिए इनके कलाम रब्त व याबिस से पाक है, यानी इनके कलाम में बनावट नहीं पाई जाती। बास नकादों का ख्याल है कि दिलावर फिगार ने वही राह इख्तियार की जो अकबर अलाहाबादी की राह थी। दिलावर फिगार भी अकबर अलाहाबादी की तरह अंग्रेज़ी के एक लफ्ज़ के एक ख़ास तेवर से इस्तेमाल करने में महारत रखते थे, यानी उन्हें अंग्रेज़ी के अल्फाज को जहाँ इस्तेमाल करना होता था बेहतर तरीका आता था। इन्हें नया अंदाज और नए मायने देने में कामयाब रहे। अब बेटे इनकी तसानीफ़ की तरफ आ जाएं। हादसे, सितम ज़रीफ़ियाँ, शामत अमाल, अदाब अर्ज़, मतला अर्ज़ है, खुदा झूठ ना बुलवाए, उंगलियां फिगार अपनी। अब बेटे हम कराची की बस नज़म पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका बंद पढ़ेंगे। बंद पढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आप जब कॉपी में नज़म का लिखें या आप पेपर में लिखें तो सबसे पहले हवाला नज़म, शायर का नाम, माहूज़ अज़ लिखें। उसके बाद अल्फाज मायनी और तशरीह शुरू कर दें। बंद नंबर 1 की तरफ आएँ। बस में लटक रहा था कोई हार की तरह, कोई पड़ा था साया दीवार की तरह, सहमा हुआ था कोई गुनाहगार की तरह, कोई फंसा था मुर्गे गिरफ्तार की तरह, मरहूम हो गया था कोई एक पाँव से, जूता बदल गया था किसी का खड़काओं से। सहमा कहते हैं डरा हुआ, गुनाहगार आपको पता है गुनाहगार किसी ने कोई जुर्म किया हो, मुर्गे गिरफ्तार कैद परिंदा, खड़काओं कहते हैं लकड़ी का जूता। शायर बता रहे हैं कि कराची पाकिस्तान का एक गुंजान आबाद शहर है। यहाँ आमदोरफ्त के लिए बसें लोगों की ज़रूरत से बहुत कम हैं। यही वजह है कि बसों में बहुत ज़्यादा रश होती है। लोगों को दौरान सफ़र बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। शायर कहता है कि इस बस में कोई मुसाफिर खूंटी पर लटके हुए
ہار کی طرح ہوتا ہے، کوئی دیوار کے سائے کی طرح گرا پڑا ہوتا ہے۔ لوگ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں جیسے کوئی مسافر ڈر رہا ہو کہ اس پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ کوئی ایسا پھنسا ہوتا ہے جیسے نیا پرندہ گرفتار ہو۔ کسی ایک کا پاؤں کسی دوسرے کے پاؤں پر آ پڑتا ہے اور جوتا آپس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب بچے بند نمبر 2 کی طرف آئیں۔ کوئی پکارتا تھا میری جیب کٹ گئی، کہتا تھا کوئی میری نئی پینٹ پھٹ گئی، بس میں تمام پردوں کی دیوار ہٹ گئی، ریشے سفید زلفیں سیاہ سے لپٹ گئی۔ ایک اچھا خاصا مرد زنانے میں گھس پڑا، گویا کہ کوئی چور خزانے میں گھس پڑا۔ ریشے سفید کہتے ہیں بیٹے سفید داڑھی کو، زلفیں سیاہ کالے بال۔ شاعر طنز و مزاح کے ذریعے اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں بسیں بہت آرام دہ ہوتی ہیں، جبکہ ہمارے ہاں آبادی زیادہ اور سہولیات کم ہونے کی وجہ سے بس کے ہر پرزے کے ساتھ لوگ لٹک رہے ہوتے ہیں۔ اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ کوئی جیب کترا اس رش سے فائدہ اٹھاتا ہے اور کوئی مسافر اچانک چلا اٹھتا ہے کہ میری جیب کٹ گئی۔ اسی طرح کسی مسافر کی نئی پینٹ کہیں پھنس کر پھٹ جاتی ہے اور بعض عورتوں کے مخصوص جگہ بنائی گئی ہوتی ہے اور اس کے درمیان میں الگ پردہ لگایا جاتا ہے۔ بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے پردے کی دیوار ہٹ جاتی ہے اور مرد بھی عورتوں والے حصے میں گھس جاتے ہیں۔ کوئی سفید داڑھی والا آدمی کالی زلفوں والی عورت کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ مردوں کا عورتوں والے حصے میں گھس کر کھڑا ہونا یوں لگتا ہے جیسے چور خزانے میں گھس گیا ہو۔ یہاں عورتوں کو خزانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ بند نمبر 3 کی طرف آ جائیں۔ گاڑی میں ایک شور تھا، کنڈکٹر آگے چل، کہہ دے خدا کے واسطے ہاں ٹھیک ہے ڈبل، کب تک کھڑا رکھے گا سرے جادہ عمل، لڑنے کی آرزو ہے تو باہر ذرا نکل، تجھ پر خدا کی مار ہو اسٹارٹ کر دے بس، 2 پیسے اور لے لے جو دولت کی ہے ہوس، سر جادہ عمل راستہ، ڈبل کہتے ہیں تیز چلنا، آرزو خواہش، سٹارٹ چلا دے، ہوس لالچ۔ شاعر کہتے ہیں کہ بس میں بہت زیادہ بھیڑ کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ بس جب مزید سواریوں کے لیے رکتی ہے تو لوگ شور مچا دیتے ہیں، بار بار لوگ کنڈکٹر کو برا بھلا کہتے ہیں کہ ڈرائیور کو چلنے کے لیے کہتے ہیں کہ کب تک ہمیں سڑک کے کنارے کھڑا رکھے گا، ہمیں اپنی منزل تک پہنچنے کی آرزو ہے، ہم کب اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ کنڈکٹر بھی مزید لالچ میں آ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بس یہی میرا طریقہ ہے اور میں اسی طریقے پر عمل کروں گا، اور مسافر کہتے ہیں کہ اگر تجھے یہ لالچ ہے کہ مزید سواریاں بٹھائے تاکہ زیادہ پیسے اکٹھے کر لے تو ہم سے مزید پیسے لے لو، مگر خدا کے لیے بس چلا دو، ہمارا گرمی سے برا حال ہو چکا ہے۔ بند نمبر 4 کی طرف آ جائیں۔ کنڈکٹر اب یہ کہتا تھا کہ وہ بس چلائے کیوں، جو بس میں آ گیا ہے کرے ہائے ہائے کیوں، جس کو ہو جاں عزیز میری بس میں آئے کیوں، ایسے ہی گل بدن تھے تو پیسے بچائے کیوں، ٹھانی ہے دل میں اب نہ دبیں گے کسی سے، تنگ آ گئے ہیں روز کی کنڈکٹری سے ہم۔ ہائے ہائے کہتے ہیں فریاد کرنا، جانے عزیز جان پیاری ہونا، گل بدن پھول جیسا نازک بدن، ٹھانی فیصلہ کر لینا۔
لوگوں نے جب گنجائش سے زیادہ سواریاں بٹھانے پر کنڈکٹر کو برا بھلا کہا تو کنڈکٹر بھی جوش میں آ گیا۔ کنڈکٹر کہتا ہے کہ ایک دفعہ بس میں سوار ہو گئے ہو تو اب فریاد نہ کرو، میں تو پیسے کمانے کے لیے اس میں مزید سواریاں بٹھاؤں گا۔ اگر تم اتنے ہی نازک مزاج ہو تو ٹیکسی میں چلے جاؤ، اپنے پیسے بچانے کی فکر نہ کرتے اور یہاں پر آ کر بس میں نہ بیٹھتے۔ میری بس میں صرف وہی لوگ سوار ہوں گے جو تکلیف برداشت کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو جلدی ہے تو اتر جائے۔ میں اب کسی کی دھمکیوں سے نہیں ڈروں گا۔ ہر روز لوگوں کی باتیں سن سن کر تنگ آ گیا ہوں، اب تو بس میں اپنی مرضی کروں گا۔ یہ بس جو واقعی تھی کئی سال سے علیل، مشکل سے 1 گھنٹے میں چلتی تھی 4 میل۔ مالک نے بھی یہ سوچ کے دے دی تھی اس کو ڈھیل، اب اس کی زندگی کے ہیں لمحے بہت قلیل۔ اب تو کسی ٹرک سے اچانک یہ جا ملے، کچھ بیمہ کمپنی سے ہمیں بھی صلہ ملے۔ علیل کہتے ہیں بچوں بیمار، ڈیل مہلت، قلیل کم، صلہ انعام۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ بس اتنی پرانی ہو چکی تھی کہ اس کے تمام پرزے گھس چکے تھے۔ مشکل سے یہ 1 گھنٹے میں 4 میل چلتی تھی، تھوڑی دور چل کر رک جاتی، کوئی نہ کوئی پرزہ اس کا جواب دے جاتا۔ اس کے پرزے اب اتنے خراب ہو چکے تھے کہ مرمت کے قابل بھی نہیں رہے تھے۔ مالک نے بھی اس کو ڈھیل دے رکھی تھی، مہلت دے رکھی تھی کہ وہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی اب بہت کم رہ گئی ہے۔ مالک نے اس کا بیمہ کرایا ہوا تھا، وہ اسی انتظار میں اسے چلا رہا تھا کہ کسی ٹرک سے یہ بس ٹکرا جائے، پھر بیمہ کمپنی سے مالک کو رقم مل جائے گی اور وہ نئی بس خریدے گا۔ مالک کو مسافروں کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں، نہ ان کے وقت ضائع ہونے کا احساس ہے۔ شاعر ایک طرف تو ملک کی پسماندگی کا ذکر کر رہے ہیں، زرعِ آمدرفت کی اصلاح کی جائے، دوسری طرف انسانوں کی خود غرضی کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ لوگ صرف اپنے مفاد کا سوچتے ہیں، چاہے کسی کی بھی جان چلی جائے۔ جی بچوں، اب نظم کی مشقی سوالات کی طرف آ جائیں۔ سوال نمبر 1 سے لے کر 8 تک کے سوالات کے جوابات آپ کے نوٹس میں موجود ہیں، آپ اس سے ان کو یاد کریں۔ گرامر کا سوال، طنز و مزاح میں فرق، اس کی تعریف میں بتاتی چلوں آپ کو۔ طنز و مزاح کو عام طور پر ایک ہی چیز خیال کیا جاتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ طنز مزاح سے بالکل الگ چیز ہے۔ مزاح ہنسی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تفکر کی دعوت بھی دیتا ہے۔ تفکر کہتے ہیں فکر کرنا، یعنی مذاق بھی کرنا، ہنسی بھی کرنا، لیکن سوچنا بھی۔ اسی طرح طنز میں نفرت، برہمی اور نشتریت کا عنصر پایا جاتا ہے، یعنی کسی کو تکلیف دینے کے لیے طنز کیا جاتا ہے۔ طنز نگار اگرچہ ہنسی اور دل لگی کے پردے میں طنز کے نشتر چلاتا ہے، مگر جس چیز پر ہنستا ہے اس کو ناپسند کرتا ہے اور اسے تبدیل کرنے کا خواہاں ہوتا ہے۔ یعنی طنز نگار ایک درد مند دل کا مالک ہوتا ہے اور وہ ماحول کی ناہمواریوں، بے اعتدالیوں اور برائیوں پر اصلاح کے لیے چوٹ کرتا ہے۔ یعنی وہ طنز کے ذریعے ایسی باتیں کرتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو، معاشرہ ٹھیک ہو۔ طنز و مزاح لازم و ملزوم ہیں، یعنی بہت ضروری ہیں، کیونکہ مزاح کے بغیر طنز دل آزاری کا سبب بنتا ہے۔ دل آزاری کہتے ہیں دکھ پہنچانا، کسی کو تکلیف دینا، جو ایک مخلص ادیب کا شیوا نہیں ہے۔ مخلص کہتے ہیں سچے، شیوا طریقہ، یعنی ایک اچھے ادیب کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی کا دل دکھائے۔ امید ہے بیٹے آپ کو اس سبق کی
اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، طنز و مزاق کی تعریف کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ گھر میں رہیں، محفوظ رہیں۔ اللہ حافظ۔